स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। इस वक्त हम शहर बीजापुर की एक मशहूर हस्ती जो एक काफ़ी मशहूर हैं, जिनका नाम है मौलाना शकील अहमद, जो है तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज उन्हीं से एक मखसूस प्रोग्राम में बात करेंगे। समाज के अंदर, ख़ास करके मुस्लिम समाज के अंदर एक बेएतदाली फैली हुई है, क़त्ल व गारतगिरी है, वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ चल रही हैं, जिसका शिकार होकर हमारी कौम तबाह व बर्बादी की कहानी पे आ रही हैं। आखिर उसकी वजूहात क्या हैं, उन्हीं के बारे में आज एक आलिम दीन की ज़बानी से बेहतर कौन बता सकता है कौम को कि कौम को किस तरह रहना चाहिए और इनकी वजूहात क्या हैं। एक आलिम दीन से बेहतर कोई ही नहीं बता सकता। हम उन्हीं से पूछते हैं। आइए हमारे इस प्रोग्राम में मुलाकात करने के लिए शकील मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल है मौलाना SI91 न्यूज़ में। तो जो ये बेएतदाली फैल रही है, ख़ास करके शहर बीजापुर में, और एक एरिया है जो चारलाइट से लेकर जो बेस है, जहाँ पर पहलवान गली भी कहा जाता है, ये इसी मोहल्ले में या तो टारगेट कहा जाए या फिर एक साजिश कहा जाए। आखिर हमारे ही नौजवान ये तमाम बुराइयों के शिकार क्यों हो रहे हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इस पर आप ज़रा तफसील से बताइए। मैं आबिद भाई, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आप जो है वो आप जो है एक बहुत अहम मुद्दे की तरफ में आप जो है मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं। और इस सिलसिले में पहली बात मैं ये वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जो बात मैं अभी जो भी बोलूँगा वो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से बोलूँगा और मेरे इनफरादी ज़िम्मेदारी के हिसाब से बोलूँगा। मैं किसी जमात की तरफ से मैं नुमाइंदा बन करके नहीं बोल रहा हूँ। मैं चूँकि करीबन 20, 22 और 23 साल से यहाँ जो है दादरी मस्जिद में और जो है बीजापुर में मैं काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है मुझे हालात का इल्म है। तो मैं अपना पर्सनल ये बात मैं बता रहा हूँ और जो है हो सकता है कि जो है ये बात लोगों को अच्छी लगे और फिर जो है वो हमारी तरफ रुजू करें, और इसके लिए हम लोग अलग से काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब जो है असल मुद्दे की तरफ में आते हैं। असल बात ये है कि देखिए कि इस वक्त में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो ज़िम्मेदारी दी थी, उस ज़िम्मेदारी से मुसलमान पीछे हैं। हर तरह का जो तबका है, जैसे सियासतदानों का तबका है और जो है जमातों की ज़िम्मेदार जो हैं वो हैं, और जो है मजहबी रहनुमा हैं, तो ये सारे लोग जो है अभी किसी न किसी एतबार से अपनी ज़िम्मेदारी को उस तरह से नहीं अदा कर पा रहे हैं जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल अपनी ज़िम्मेदारी इनसे अदा करवाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ये कहते हैं कि उस वक्त तक तुम भली उम्मत नहीं बन सकते जब तक कि दो काम नहीं होंगे। एक अमर बिल मारूफ का, यानी अच्छाई को बताने का काम, और दूसरा क्या है, बुराई को रोकने का काम। उस वक्त तक तुम बेहतरीन उम्मत नहीं बन सकते, अल्लाह ताला ने कहा है। अगर सिर्फ हम अच्छा ही बोलते रहेंगे और बुराई को रोकेंगे नहीं, तो फिर हम भली उम्मत कैसे बन पाएंगे। तो अब उसके लिए जो है दो चीज़ें यहाँ पर समझनी है कि भली बातें बोलने के लिए, भली बातों को आम करने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, और वो आसानी के साथ में जो है आप उसको बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। लोग जो है अच्छे वे में उसको लेते हैं क्योंकि भाई ये अच्छी बात है। बुरी बात को रोकने के लिए जो है वो ताकत की ज़रूरत होती है। बुरे कामों को रोकने के लिए जो है जमात की ज़रूरत होती है। बुरे काम को रोकने के लिए अमल की ज़रूरत होती है। अब देखिए कि अच्छाई को जब आपको आम करना है तो उसके लिए एक बयान काफ़ी होता है, एक तकरीर काफ़ी होती है, एक तहरीर काफ़ी हो जाती है, एक पम्फलेट काफ़ी हो जाता है। लेकिन जो है बुराई को रोकने के लिए ऐसा नहीं चलेगा। ये सेकंड दर्जा है कि आप जो है उसको ज़ुबान से रोकें, आप उसे तहरीर से रोकें, ये सेकंड दर्जा है।
جیسے جو ہے جمعہ میں ہم لوگ بیانات کر لیے، تو یہ ایک سیکنڈ درجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے برائی کو روکنے کے لیے پہلا درجہ جو بتایا ہے وہ عمل کا بتایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر آپ جو ہے برائی کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو کر کے کہا گیا ہے، یعنی اپنی طاقت استعمال کرو۔ تو طاقت سے جو ہے وہ برائی کو روکنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ برائیاں اس وقت ہی رکتی ہیں جب جو ہے اس کو طاقت کے ساتھ میں روکا جاتا ہے۔ تو اگر علماء کی پوری جماعت مل کر کے صرف اگر بول رہی ہے تو برائیاں نہیں رکیں گی، علماء کی جماعت کو میدان میں اترنا پڑے گا، گلیوں میں گشت کرنا پڑے گا اور جو ہے جا کر کے اس کو روکنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مسجدوں کی جماعتیں ہیں، مسجدوں کی جماعتیں اگر صرف بول رہی ہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اگر وہ صرف بول رہی ہیں، بیان بازی کر رہی ہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو اس کے لیے پریکٹیکل ہم کو میدان کے اندر میں اترنا پڑے گا، اتر کر کے جو ہے روزانہ گشت کرنا پڑے گا، گھر گھر جانا پڑے گا اور جو ہے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا اور ایک منظم نظام بنانا پڑے گا کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے۔ تو اب میرے یہ بولنے پر بہت سارے لوگوں کو یہ بات آ سکتی ہے عابد بھائی کہ آپ بھی تو بول رہے ہیں، آپ کون سا کام کر رہے ہیں، یہ بات آ سکتی ہے۔ تو میں جو ہے ہمارے پاس میں عمل کا ایک مستقل پورا ایک فارمولا ہے اور اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو ہے روزانہ راتوں میں ہمارے گشت ہوتے ہیں، گھر گھر ہم لوگ جاتے ہیں، کمیٹی والوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کا ایک پورا نظام ہے۔ ابھی وہ یہاں تھوڑے وقت میں ہم نہیں بتا سکتے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے محلے کی برائیاں ختم ہو، بیجاپور سٹی کی برائیاں ختم ہو، تو وہ لوگ ہمارے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کر کے جو ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات تو ہو گئی ابھی کہ برائی کو روکنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور جو ہے اسے عمل کی ضرورت ہے اور گراؤنڈ لیول پر جا کر کے محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو بنیادی بات ہے۔ اور پھر جو ہے دوسری بات یہ کہ جو ہمارے علاقے ہیں، خصوصاً جیسے آپ سوال کریں گے ہمارے علاقے، تو ہمارے علاقے جو اس وقت میں جو بیجاپور کی حالت ہے، آج سے کچھ سال پہلے بھی ہم لوگ چلتے تھے، پھرتے تھے، سب ایریوں میں جاتے تھے، آتے تھے، ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو پرانے زمانے کے اعتبار سے اب کا جو زمانہ ہے، خرابیاں اس میں زیادہ عام ہو گئی ہیں، بالخصوص قتل و غارت گری بہت عام ہو گئی ہے۔ ابھی یہاں جو ہے غلام حسین محلے میں کچھ مہینوں پہلے جو ہے 20,000 روپے کے لیے ایک نوجوان کو مار دیے، جامع مسجد کے سامنے عید کے دن جو ہے وہ مرڈر ہو گئے، اور پھر جو ہے ایک اچھے آدمی کو جو ہے کسی معمولی بات کے لیے مار دیے، اور ابھی جو ہے وہ ریسنٹ میں جو ہے وہاں پہ قبرستان کے اندر میں ایک 22 سالہ نوجوان کا مرڈر ہوا۔ تو یہ وہ جو چیزیں ہیں مرڈر کی، تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر میں جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے اور بہت بڑی اس کے اندر میں جو ہے ایک وجہ ہے۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو ہماری جماعتیں ہیں، مثلا بڑی جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغ ہے، اور پھر جو ہے اہل سنت والجماعت والے ہیں، تو ان جماعتوں کی جو طاقت ہے محلوں کے اوپر میں کمزور ہو رہی ہے۔ تو ان کو جو ہے اپنی طاقت کو بڑھانا چاہیے اور ایسی چیزوں کو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو قوم کے لیے فکر مند ہیں تو وہ لوگ کام تو کر رہے ہیں، لیکن جو ہے کچھ لوگ جو ہے ان کے کام کے اندر میں رکاوٹیں پیدا کر کے ان کو جو ہے کام سے روک رہے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ پورے طور سے کام نہیں کر پا رہے ہیں، یہ بھی اس کے اندر میں ایک وجہ ہے۔ اور دوسری ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت زبردست صلاحیت دی ہے اور بہت بڑا وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک ٹریننگ بھی رہتی ہے، ان کی ایک تربیت بھی رہتی ہے، اور ان کے پاس میں ایک علم رہتا ہے قرآن و حدیث کا، اس کی ذریعے سے وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ بس ان سے ہماری ایک عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے مقام سے تھوڑا سا نیچے اتریں، جیسے انبیاء اپنے مقام سے نیچے اترتے تھے، نیچے اتر کر کے گلیوں میں گشت کرنا شروع کریں، گھر گھر جا کر کے۔ اب جیسے میرا گھر ہے تو میں جس محلے میں رہتا ہوں تو میں اپنے محلے کے ایک ایک گھر میں جا کر کے 10 منٹ 15 منٹ جو ہے جا کر کے وقت دے کر کے وہ گھر والوں کو سمجھاؤں میں
کہ اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا کہا ہے منکرات کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، تو سمجھا کر کے میں اسے کور کر سکتا ہوں ابھی بھی. تو یہ ایک ہمارے علماء اکرام بھی اگر کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ کیا ہے کہ دیکھیے پورے ورلڈ کی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیے کہ قتل کو اتنی اہمیت جو ہے کسی بھی مذہب میں نہیں دی گئی ہے جتنی اہمیت جو ہے وہ اسلام کے اندر میں دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں. کوئی دنیا کے اندر میں ایسا قانون ہی نہیں بنا ہے. دیکھو دنیا اسلام کا جو قانون ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا کے اندر میں کہیں بھی نہیں ہے. یعنی انسانوں کی جان کی اتنی اہمیت جو ہے وہ اسلام کے اندر میں بتائی گئی ہے، اور کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی قانون کے اندر میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے اپنے جوش میں، اپنے جذبے میں، اپنے ہوش حواس کو چھوڑ کر کے اپنے آپ پر کنٹرول ختم کر کے وہ لوگ جو ہے اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری قوم برباد ہو رہی ہے اور پوری قوم بدنام ہو رہی ہے. اور جو ہے کچھ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جو ہے سارے لوگ جو ہے یہ بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں. تو ابھی میں آپ کو ایک آیت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ آیت جو ہے غیر مسلموں تک بھی پہنچے. سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت ہے. سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کہ جس نے کسی بھی نفس کو قتل کیا اور زمین میں فساد اس نے جو ہے برپا کیا تو کسی ایک آدمی کا قتل پورے انسانیت کا قتل ہے کر کے قرآن میں کہا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے ہم کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بتانا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ معاملات قابو میں آ سکتے ہیں. تو اب تو تفصیل سے آپ نے بتایا، قرآن کے تعلق سے بتایا اور زندگی بسر کرنے کے طریقے کے بارے میں بتایا. لیکن ہر ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک چیئرمین رہتا ہے، ایک سیکریٹری رہتا ہے، اس کے ماتحت کچھ 11 یا 12 ممبرس رہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں صرف مسجد کی دیواروں کو چترنے کے لیے اور جو اینٹ اور گارے اور پتھر سے بنے ہیں اسی کو چترنے کے لیے اور شادی اور بیاہ کا کھانا کھانے کے لیے اس طرح کے مراحل میں ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن آپ کی مسجد ہو یا مدارس ہو جو اسلام کے پاسبان کا ایک قلعہ ہے، اگر اس قلعے میں آنے والے ہی محروم رہ جائیں گے تو پھر ان دیواروں سے چنی ہوئی مسجد ہو یا پھر مدرسہ ہو ان کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ وہ لوگ اس پہ توجہ نہیں کر رہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ بہت زبردست یہ سوال ہے، اور میں چونکہ اس کے اوپر ایک لاہے عمل نہیں بتانا چاہ رہا، میں پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ ہیں، ہماری ٹیم ہے جو کر رہی ہے، میں تم کو وہ بتا رہا ہوں. دیکھیے کہ جو آپ کمیٹیوں کا نام لیے بہت ضروری ہے. بیجاپور میں اگر انقلاب لانا ہے، برائیوں کو ختم کرنا ہے، نشے کو ختم کرنا ہے، سود کو ختم کرنا ہے، اور جو ہے بڈی کو ختم کرنا ہے، اور جو ہے قتل و غارت گری کو ختم کرنا ہے، تو تعلیم جو ہے بڑھانی ہے. اگر ہم کو یہ کام کرنا ہے، بینجو ختم کرنا ہے، میوزک ختم کرنا ہے، پٹاخے جو ہے ختم کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے تو آرام سے کمیٹی کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے. پریکٹیکلی یہ چیز جو ہے ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے بڑا اثر بھی ہوا ہے. تو اس میں کیا ہوا ہے دیکھیے کہ ہماری مسجدوں میں ہم لوگ جو ہے کمیٹی والوں سے ملاقات کی. ملاقات کر کے جو ہے ان کمیٹی والوں کو ہم نے جو ہے ایک میمورنڈم دیا ہے، کمیٹی والوں کو مل کر کے ایک میمورنڈم دیا ہے. اس کے اندر میں ہم نے سب لکھا ہے، اور کمیٹی والوں کو جب ہم ملاقات کر رہے ہیں تو ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ کمیٹی کی ذمہ داری صرف نکاح کی، موت مٹی کی، اور پھر جو ہے کسی کوئی مسئلہ آیا تو اس کو نمٹانے کا نہیں ہے، بلکہ کمیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کمیٹی اپنے محلے کے ہر گھر کے ہر فرد کی نگرانی کرے کہ کہیں جو ہے ہمارے محلے کے گھر والے اور لوگ جو ہے وہ کسی قسم کی برائیوں کے اندر میں مبتلا تو نہیں ہے، ہمارے محلے میں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے. اس کی ذمہ داری بھی کمیٹی کے اوپر میں ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کمیٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے. ان کمیٹی والوں کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے. تو اس لیے میں جو ہے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے جو ہے لوگوں سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک لوگ جو کمیٹیوں کو مل کر کے پریکٹیکل کام کر رہے ہیں نا،
تو آپ حضرات جو ہے اس پریکٹیکل کام کو ہمارے پاس میں آ کر کے سیکھیں، اور پھر جو ہے اگر آپ ہمارے پاس میں نہیں آ سکتے تو ہم کو دعوت دیں، ہم جو ہے آپ کی کمیٹی سے آ کر کے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کر کے کس طرح سے کام کرنا ہے وہ ساری چیزیں سمجھائیں گے ہم لوگ۔ تو الحمدللہ جو ہے اس کام کے ذریعے سے بہت ساری جگہ سے سود بٹی کا نظام ختم ہو گیا ہے، مہیلا سنگھ کا نظام ختم ہو گیا ہے، قتل و غارت گری کے بارے میں لوگ خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ بھائی ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اور جو ہے بہت ساری جگہ بینجو بند ہو گیا ہے، پٹاخے بند ہو گئے ہیں، تو یہ ساری جو ہے کام الحمدللہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے وہ کمیٹی کیا کرے، بیٹھ کر کے پہلے مشورہ کرے کہ ہم کو جو ہے ہمارے محلے سے ساری برائیاں ختم کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے کہ ایک میمورنڈم ریڈی کرنا ہے، اس کے اندر میں جو برائیاں ان کے محلے میں ہو رہے ہیں وہ ساری برائیاں اس کے اندر میں لکھنا ہے، پھر لکھ کر کے جو ہے پوری کمیٹی والے جو ہے اس پہ سائن کریں، اور سائن کر کے اس میمورنڈم کو لے کر کے پوری کمیٹی ایک جماعت کی شکل میں اپنے محلے کے ہر گھر پہ جائے، اور ہر گھر پہ جا کر کے جو ہے ان کو یہ میمورنڈم دے کہ بھائی جو ہے یہ کمیٹی کی طرف سے طے ہوا ہے کہ ہمارے یہ 100-150 گھروں کے اندر میں یہ برائیاں نہیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اگر کوئی آدمی ان برائیوں کو کرتا ہے تو اس کا ہماری کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو ہے اس کے اچھے برے کاموں میں، موت مٹی نکاح وغیرہ میں، اور جو ہے اس کی سجل وغیرہ میں جو ہے ہم شریک نہیں ہوں گے، اور ہماری طرف سے سجل نہیں دی جائے گی، اور جو ہے اس کے گھر کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، اس کے مسئلے میں ہم نہیں جائیں گے۔ اس طرح سے اگر اسٹرکٹلی مسجد کی کمیٹی والے جو ہے اگر فیصلہ لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کون جو ہے کمیٹی کے خلاف میں جانے کی ہمت کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر جو ہے لوگ جو ہے ڈر کی وجہ سے کہ بھائی نہیں کمیٹی والے جو ہے ہم کو دفتر نہیں دیں گے، ہمارے نکاح میں نہیں آئیں گے، ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کریں گے کر کے جو ہے وہ لوگ جو ہے سیدھے ہو جائیں گے، اور طریقہ بھی یہی ہے برائیوں کو سیدھا کرنے کا کہ اسے طاقت سے ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، بول کر کے اس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک آپ نے تفصیل سے سنا کہ سماج کے اندر جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، جتنے بھی خرافات جنم لے رہے ہیں، جو شیطانی وسوسے پیدا ہو رہے ہیں قوم کے اندر، وہ صرف دین سے دوری ہونے کا ایک سبب ہے، اور دوسری چیزیں تفصیل سے بتائیں کہ اس تمام برائیوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ مولانا نے ایک بہترین نشاندہی کی، ایک فارمولہ دیا ہے، اگر شہر بیجاپور کی تمام جماعتیں اس پر عمل کرے تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی روڈیزم، کوئی بھی گنڈا، کوئی بھی باہوبلی آپ کے آگے ٹک نہیں پائے گا۔ ہمیں اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے صحیح طریقے سے، قانون بھی آپ کا ساتھ دے گا، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو سیکنڈ اسٹیپ بھی آپ قانون کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن سماج جب چاہے تو برائیوں کو روک سکتا ہے، اور مولانا نے بہترین نشاندہی کی ہے، اگر ہر محلے کی جماعت جس کے ماتحت 200-300 مکانات آتے ہیں اگر اس فارمولے پہ عمل کرے تو SI91 نیوز گارنٹی دیتا ہے کہ محلے کے اندر کوئی بھی آپ کے روڈیزم جو ہے نا، راؤڈی شیٹرز، روڈیزم، گنڈازم اور جتنے بھی خرافات ہیں، چاہے وہ گانجے کی تسکری ہو یا راشن کی تسکری ہو یا سود کا کاروبار ہو، تمام برائیوں کو روکا جا سکتا ہے، اور روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے جائز مناسب کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ایک کام کیا جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے اپنے بہترین تاثرات کے ساتھ ایک بہترین میسج بھی دیا ہے۔ SI91 نیوز تمام مسجدوں کے کمیٹیوں سے، اور وہ جو اپنے آپ کو رہبر اور جو ہے نا لیڈر کہتے ہیں، ان تمام کو SI91 نیوز مولانا کا یہ میسج پہنچائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہر ایک مسجد کمیٹی، اور علماء کا کردار تو اس میں ہے ہی، ہر ایک مسجد کمیٹی اس چیز پر جنہوں نشاندہی کی ہے اس پر عمل کریں گے، ایسی امید کرتے ہیں۔ میں اس آخری مرحلے میں مولانا کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت، قیمتی وقت دیتے ہوئے SI91 کو موقع دیا کہ ہم ان کے تاثرات اور خیالات جان سکے۔ مولانا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں میں کہ جو مولانا نے اپنی باتیں بتائی ہیں تمام قوم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں قوم کے نام پیغام دیا۔ امید ہے یہ پیغام ساری قوم تک پہنچے گا، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں اللہ سے توکل کرتا ہوں کہ اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں، اور مجھے بھی امید ہے کہ یہ بات لوگوں تک جائے اور لوگ اسے سیریسلی لیں
اور پھر جو ہے ہمارا لوگ جو ہے ساتھ دیں، اور جو ہے وہ جب بھی 24 گھنٹے رات دن میں جب بھی ہم لوگوں کو بلائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی کمیٹی والے اپنے محلے میں گشت کرنے کے لیے اور پھر جو ابراہیم کو روکنے کے لیے، تو انشاءاللہ میں اور میرے کچھ ساتھی بھی ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے کبھی بھی رات دن میں کبھی بھی حاضر ہیں انشاءاللہ قوم کے لیے۔ تو آخر میں مولانا نے کمٹمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا انہوں نے قوم سے، شہر بیجاپور کے لوگوں سے، عوام سے، ذمہ داروں سے، کہ ان کی خدمات کی ضرورت پڑے تو 24/7 مولانا حاضر ہے اپنی خدمات کے لیے، قوم میں سدھار پیدا کرنے کے لیے۔ SI 91 نیوز پھر ایک بار جو ہے مبارکباد دیتا ہے مولانا کو۔ اسی کے ساتھ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، دیش ہت میں شہر کے مخصوص اس چینل کو اپنے پیار و محبت سے نوازیے، سبسکرائب کیجیے۔ خبر وہی جو آپ کو باخبر رکھے، نہ کہ بے خبر۔